जनवरी की पहली तारीख को हैप्पी न्यू ईयर कहना, जनवरी की पहली तारीख को हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज पहुंचाना, जनवरी की पहली तारीख को पार्क में जाना, जनवरी की पहली तारीख को शराब को हलाल समझना, जनवरी की पहली तारीख को लड़के लड़कियों के साथ लड़कियां लड़कों के साथ एंजॉय करना, जनवरी की पहली तारीख को घर के अंदर बिरयानी पकाना, जनवरी की पहली तारीख को अपने बच्चों को नए नए कपड़े पहनाना, जनवरी की पहली तारीख को दुकानें बंद करना, जनवरी की पहली तारीख को पार्टी मनाना, जनवरी की पहली तारीख को एंजॉय करना, ये सब नबी के दुश्मनों का काम है, नबी के गुलामों का काम नहीं हो सकता। हमीदम व मुसल्लिम व मुसल्लिमा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जैसा कि आप हज़रात को बखूबी मालूम है कि अभी चंद दिन में साल ख़त्म होगा, साल शुरू होगा और 2024 ख़त्म होगा, 2025 शुरू होगा और फिर जो है कि 2024 माजी का एक गुलदस्ता बनकर रह जाएगा और लोग अभी से 1 जनवरी की तैयारियों में लगे हुए हैं। लोग अभी से कपड़े नए नए सिला रहे हैं। क्यों? 1 जनवरी को पहनने और पहनाने के लिए। रमज़ान की ईद में अपनी बीवी को जोड़े नहीं सिलाए, रमज़ान की ईद में अपने बच्चे को जोड़े नहीं सिलाए, ईद में बकर ईद में शब बरअत में शब कदर में अपने बीवी को जोड़े नहीं सिलाए, अपने बच्चे को जोड़े नहीं सिलाए, लेकिन जनवरी में जोड़े सिला रहे हैं। जिस तरह कपड़े के टेलर वाले ईद में बिजी रहते हैं, रमज़ान में बिजी रहते हैं, बकर ईद में बिजी रहते हैं, इसी तरह से कपड़ा के टेलर वाले 1 जनवरी को भी बिजी रहते हैं। जनवरी की पहली तारीख को मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों को क्या ताल्लुक़ है? कोई ताल्लुक़? दूर का भी ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साल की इब्तिदा और साल की इंतहा का तसव्वुर भी नहीं था। अरबी महीनों में साल की इब्तिदा और साल की इंतहा का फैसला सय्यदना अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किया। उस ज़माने में अंग्रेजी महीनों का तसव्वुर, उस जमाने में अंग्रेजी महीनों का उन लोगों के नजदीक तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन आज हम मुसलमान हकीकत को जब तक सामने पेश नहीं किया जाएगा, एहसास भी पैदा नहीं होगा। आज हम मुसलमान हर दूसरों का तरीका अपनाते हैं। आज हम मुसलमान इतने बेगैरत हो चुके हैं, इतने बेज़मीर हो गए हैं कि हम मुसलमान आज हर दूसरों का तरीका अपनाते हैं, हर दूसरे कौम का तरीका अपनाते हैं, हर दूसरे मजहब का तरीका अपनाते हैं। लेकिन गैर मजहब वाले, दूसरे मजहब वाले इतने ज़मीर वाले हैं, इतने गैरतमंद वाले हैं, कभी मुसलमानों का तरीका वो नहीं अपनाते, कभी मुसलमानों का तरीका वो नहीं अपनाते। लेकिन हम मुसलमान हर दूसरों का तरीका अपनाते हैं। याद रखिए, जनवरी की पहली तारीख को हैप्पी न्यू ईयर कहना, जनवरी की पहली तारीख को हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज पहुंचाना, जनवरी की पहली तारीख को पार्क में जाना, जनवरी की पहली तारीख को शराब को हलाल समझना, जनवरी की पहली तारीख को लड़के लड़कियों के साथ लड़कियां लड़कों के साथ एंजॉय करना, जनवरी की पहली तारीख को घर के अंदर बिरयानी पकाना, जनवरी की पहली तारीख को एंजॉय करना, जनवरी की पहली तारीख को नए नए कपड़े पहनना, जनवरी की पहली तारीख को दुकानें बंद करना, जनवरी की पहली तारीख को अपने बच्चों को नए नए कपड़े पहनाना, जनवरी की पहली तारीख को पार्टी मनाना, जनवरी की पहली तारीख को एंजॉय करना, ये सब नबी के दुश्मनों का काम है, नबी के गुलामों का काम नहीं हो सकता। जनवरी की पहली तारीख को नहीं आप किसी को मुबारकबाद दीजिए और न ही आप किसी से मुबारकबाद लीजिए। और जनवरी की पहली तारीख को कटआउट में फोटो ना लगाएं, तस्वीर ना लगाएं। हाँ, आप गैर मुस्लिमों को खुश करने के लिए अपने अल्लाह को नाराज ना करें, गैर मुस्लिमों को खुश करने के लिए अपने रब को नाराज ना करें, गैर मुस्लिमों को खुश करने के लिए अपने मालिक को नाराज ना करें, अपने राज़िक को नाराज ना करें, गैर मुस्लिमों को खुश करने के लिए उस नबी को नाराज ना करें जो नबी उम्मत के लिए रात रात भर
روتا تھا غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اس نبی کو ناراض نہ کرے جو اپنی امت کے لیے پیٹ پر پتھر باندھتا تھا، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اس نبی کو ناراض نہ کرے جو اپنی امت کے لیے اپنے کپڑے پر پیبند لگاتا تھا، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اس نبی کو ناراض نہ کرے جو اپنی امت کے لیے میدان احد میں دندان مبارک شہید کرایا تھا، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اس نبی کو ناراض نہ کریں جو میدان احد میں ٹھوکر کھا کر گرتا ہے پھر پیشانی سے خون نکل جاتا ہے، اس نبی کو ناراض نہ کریں۔ آپ کو عیسائیوں سے محبت ہے، آپ کو یہودیوں سے محبت ہے یا محمد رسول اللہ سے محبت ہے؟ اگر آپ کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے، آپ یہی جواب دیں گے کہ مجھے محمد رسول اللہ سے محبت ہے۔ اگر آپ محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو آپ عمل بھی وہی کیجئے جو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے۔ آپ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں لیکن عمل غیر اللہ کی کرتے ہیں، آپ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں لیکن عمل غیر مسلموں کا کرتے ہیں، آپ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں لیکن عمل عیسائیوں کا کرتے ہیں، آپ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں لیکن عمل یہودیوں کا کرتے ہیں، آپ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں لیکن عمل اللہ اور اس کے نبی کے دشمنوں کا کرتے ہیں، آپ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں لیکن آپ عمل صحابہ کے دشمنوں کا کرتے ہیں، آپ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں لیکن عمل قرآن کے دشمنوں کا کرتے ہیں، آپ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں، آپ عمل شریعت کے دشمنوں کا کرتے ہیں، آپ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں لیکن عمل ماں اور بہنوں کے عزت کے لٹیروں کا کرتے ہیں، آپ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں لیکن عمل شرم اور حیا کے طبق کرنے والوں کا کرتے ہیں، آپ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں لیکن عمل کعبۃ اللہ کے دشمنوں کا کرتے ہیں، آپ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں لیکن عمل گنبد خضرا کے دشمنوں کا کرتے ہیں، آپ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں لیکن عمل مسجدوں کے دشمنوں کا کرتے ہیں، آپ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں لیکن عمل مدارس کے دشمنوں کا کرتے ہیں، آپ دعویٰ حضور کی محبت کا کرتے ہیں لیکن عمل مسلمانوں کے دشمنوں کا کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، اپنے اندر ایمان پیدا کیجئے، اپنے اندر احساس پیدا کیجئے، اپنے اندر ایمان پیدا کیجئے۔ اگر میں آپ سے کہوں کوئی اللہ کا بندہ ہے جو اپنی بیوی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنی بیوی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے جسم کا سودا کسی فاحشہ عورت کے ساتھ پوری کرتا ہے تو کیا ان کا دعویٰ قبول کیا جائے گا؟ کیا ان کو باوفا کا خطاب دیا جائے گا؟ میں یہ موٹی اور باریک مثالیں، ضمیروں کو جھنجھوڑنے والی مثالیں اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آج کے مسلمانوں کے دماغ کے اندر اسی طرح کی مثالیں اترتا ہے۔ اگر میں آپ کو اگر میں آپ کے سامنے محبت کی مثال پیش کروں، اگر میں آپ کے سامنے تہذیب کی مثال پیش کروں، اگر میں آپ کے سامنے اخلاق کی مثال پیش کروں، پیار اور محبت کی مثال پیش کروں تو آج کے مسلمانوں کے کھوپڑی کے اندر اترتے نہیں۔ تو آپ میرے تنزیل کو دوبارہ سن لیجئے، آپ میرے پیغام کو دوبارہ سن لیجئے۔ بیوی سے رشتہ آپ کا ہو گیا، بیوی سے نکاح آپ کا ہو گیا، بیوی آپ کی ہو گئی، آپ بیوی کے ہو گئے، اس طرح سے آپ بیوی سے محبت کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور بیوی آپ سے محبت کرتی ہے، آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور آپ بیوی سے بے انتہا محبت کرتے ہیں لیکن آپ اپنے جسم کا سودا کسی فاحشہ عورت کے ساتھ پوری کرتے ہیں تو کیا اس شوہر کو، اس آدمی کو اس خاندان میں رکھنے کی اجازت ہوگی؟ کیا اس کو باوفا کا خطاب دیا جائے گا؟ کیا اس شوہر کو باوفا کا خطاب دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ محبت کا دعویٰ تو اس کے ساتھ کرتا ہے لیکن عمل اس کا کرتا ہے، یہ محبت کا دعویٰ اس کا کرتا ہے لیکن اپنی خواہش کسی اور کے ساتھ پوری کرتا ہے، یہ محبت کا دعویٰ ان کے ساتھ کرتا ہے لیکن جسم کا سودا کسی اور کے ساتھ پوری کرتا ہے۔ بتائیں غصہ آئے گا کہ نہیں؟ جس طرح سے بیوی کے ماں کو غصہ آتا ہے، بیوی کے باپ کو غصہ آتا ہے، بیوی کے بھائیوں کو غصہ آتا ہے، بیوی کے خاندان والے کو غصہ آتا ہے، رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم، اس رب کو بھی غصہ آتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں مکار، فریبی، جھوٹے
تم دعویٰ میرے نبی کی محبت کا کرتے ہو اور عمل تو تم غیر اللہ کی کرتے ہو، اور عمل تم یہودیوں کا، عیسائیوں کا کرتے ہو، اور عمل تم نبی کے دشمنوں کا کرتے ہو۔ اگر میں آپ سے کہوں آپ کا رب کون؟ اللہ۔ اگر میں آپ سے کہوں آپ کا نبی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں آپ سے کہوں امام اعظم، صحابہ سے محبت، ہاں محبت۔ اگر میں آپ سے کہوں امام ابو حنیفہ سے محبت، آپ کہیں گے ہاں محبت۔ جب آپ محبت کا دعویٰ ان لوگوں سے کرتے ہیں تو عمل غیر اللہ کی کیوں کرتے ہیں؟ آپ عمل غیر اللہ کی کیوں کرتے ہیں؟ محبت کی دعویٰ آپ حضور سے کرتے ہیں اور آپ عمل غیر اللہ کی کرتے ہیں، عمل نبی کے دشمنوں کا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اپنے اندر ایمان پیدا کیجئے، اپنے اندر احساس پیدا کیجئے۔ اس طرح کی حرکت کرنا یہ شرک میں شمار ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اب یہ جنوری کی پہلی تاریخ کو اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے؟ یہ جو اسکول کے بچے ہیں نا، جنوری کی پہلی تاریخ کو یہ سوتے نہیں ہیں۔ جنوری کی پہلی تاریخ کے رات میں یہ سوتے نہیں ہیں۔ اگر سوتے بھی ہیں تو یہ سب سے پہلے صبح بیدار ہوں گے، اپنے ماں باپ سے بھی پہلے بیدار ہوں گے، اور یوں دروازہ کھٹکھٹائے گا، اپنے ماں کا باپ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور کہے گا، ادھر سے آواز آئے گی، کون؟ ادھر سے کہے گا پاپا ہیپی نیو ایئر پاپا، اور ادھر سے بچہ کہے گا ہیپی نیو ایئر پاپا، اور اندر سے آواز آتا ہے ویری ویری تھینکس بیٹے۔ بچہ یہ الفاظ کیوں ادا کیا؟ بچہ یہ الفاظ کیوں ادا کیا؟ اگر اس کی تعلیم تربیت صحیح ہوتی تو اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کرتا۔ بچہ یہ الفاظ اس لیے ادا کیا کیوں ان کو معلوم ہے میرے ماں باپ دونوں نبی کے بے وفا ہیں، نبی سے محبت نہیں کرتے، نبی کے دشمنوں کے راستے پر چلتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہوتا میرا باپ میری ماں نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہاں نبی کے راستوں پر چلتا ہے، تو وہ بچہ کوئی اور الفاظ ادا کر لیتا، یہ الفاظ ادا نہیں کرتا، کوئی اور الفاظ ادا کر لیتا۔ چونکہ اگر وہ کوئی اور الفاظ ادا کرتا تو شاید کہ ان کے ماں باپ ان کو نہیں ڈانٹتا، لیکن اگر وہ بچہ جنوری کی پہلی تاریخ کو ہیپی نیو ایئر اپنے پاپا کو کہتا ہے تو شاید کہ ان کے پاپا ان کو معاف نہیں کرتا۔ اگر ان کو یہ پتہ ہوتا تو وہ کبھی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں جنوری کی پہلی تاریخ کو خوشی منانا ہے ہی نہیں، شریعت میں ہے ہی نہیں۔ منانے دیجئے خوشیاں غیر مسلموں کو، منانے دیجئے خوشیاں عیسائیوں کو، منانے دیجئے خوشیاں یہودیوں کو۔ یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے، لیکن یہ دنیا ہمارے لیے جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ قبر کے سوال سے وہ لوگ ناواقف ہیں، منانے دیجئے ان کو خوشیاں، منانے دیجئے ان کو خوشیاں، اس لیے کہ قبر کے سوال سے وہ ناواقف ہیں، میدان حشر کے عذاب سے وہ ناواقف ہیں، ہاں اللہ کے حساب و کتاب سے وہ ناواقف ہیں، زنا کے مسائل وہ نہیں جانتے، پل صراط پر ان کا ایمان نہیں ہے، پل صراط پر ان کا ایمان نہیں ہے، ماں کے مقام کو وہ نہیں جانتے، باپ کے مقام کو وہ نہیں جانتا، ہاں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ان کا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ منانے دیجئے خوشیاں ان کو، یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے، یہ عشقیہ دنیا ان کے لیے جنت ہے، لیکن یہ دنیا ہمارے لیے کبھی جنت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ہمارے لیے خوشیاں، اللہ ہمیں خوشیاں منانے کے لیے اللہ ہمارے لیے جنت تیار کر رکھا ہے، جنت الفردوس تیار کر رکھا ہے، جنت المعلی تیار کر رکھا ہے، جنت النعیم تیار کر رکھا ہے، جنت العلیین تیار کر رکھا ہے۔ ہم وہاں جائیں گے، ہم وہاں خوشیاں منائیں گے، ہم وہاں بے انتہا خوشیاں منائیں گے۔ ہمارے کسی عمل پہ سوال نہیں کیا جائے گا، ہمارے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہم وہاں سونا پہنیں گے، ہم وہاں ریشم کے کپڑے پہنیں گے، ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے پاس وہاں بے حساب دولت ہوگی، زکوٰۃ کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے پاس بے حساب دولت ہوگی، صدقہ کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہم 4 سے زیادہ شادیاں کریں گے، ہم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ یہ دنیا ہمارے لیے جنت نہیں ہے، یہ دنیا غیروں کا جنت ہو سکتا ہے، ہمارے لیے جنت نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہاں ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ زندگی گزاریے، اپنے اندر ایمان پیدا کیجئے، اپنے اندر احساس پیدا کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوان